अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कानल मुअ्मिनूना लियन्फ़िरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अहलि बैति सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यिदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह जल्ल शानुहु की हम्द व सना के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात पर अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम के बाद सूरह बरात पारा नंबर 11 की एक आयत मुबारक तिलावत की है। इस आयत मुबारक में अल्लाह जल्ल शानुहु ने दीन को सीखने की और दीन की समझ हासिल करने की तरगीब इरशाद फरमाई है और साथ साथ हुक्म दिया है। इरशाद फरमाया वमा कानल मुअ्मिनूना लियन्फ़िरू काफ़्फ़ह। तमाम अहले ईमान से तो ये नहीं हो सकता कि ये सारे निकल पड़े, सब का निकलना मुमकिन नहीं है और सब ये नहीं कर सकते भी अपना घर छोड़ें सारे के सारे अफराद वो इल्म दीन सीखना शुरू कर दें। जो भी काम होता है उसको करने का कोई एक बेहतरीन तरीका होता है, तो दीन सीखने का भी बेहतरीन तरीका मौजूद है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया सब का निकलना तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे बस की बात नहीं है। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन, हाँ ये हो सकता है और तुम्हें ये करना चाहिए, बड़ी जमात से एक छोटी जमात निकाल ली जाए। बड़ी जमात से एक छोटी जमात, यानी छोटी जमात से मुराद जो तादाद में कम हो, बड़ी से मुराद जो तादाद में ज़्यादा हो। कसीर अफराद में से कलील निकाल लिए जाएं। वो क्या करें? लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो दीन की समझ हासिल करें, दीन का फ़हम हासिल करें और दीन को सीखें। और वो सीखते रहें सीखते रहें सीखते रहें। जब उनका दीन सीखने का एक हिस्सा मुकम्मल हो जाए फिर वो आगे क्या करें? वलियुनज़िरू क़ौमहुम, फिर वो अपनी कौम को आकर डराएं। पहले सीखें फिर आगे जाकर क्या करें? डराएं। जो सीखा था फिर वो आगे सिखाएं। लअल्लहुम यहज़रून, ताकि इनकी कौम के अफराद भी डर जाएं और वो भी राह रास्त पे आ जाएं और वो राह हिदायत पर आ जाएं और वो भी दीन से मुंसलिक होकर चल पड़ें। तो इस आयत मुबारक के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक ये इरशाद फरमाया सब बैक वक्त दीन सीखना शुरू कर दें तो इस तरह मामलात ज़िंदगी नहीं चल सकेंगे और दीन सीखना भी मुश्किल तर हो जाएगा। फरमाया उसका तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ दीन सीखने का, कि बड़ी जमात से छोटी जमात, एक बस्ती में से कुछ अफराद निकाल लिए जाएं, एक गांव में से कुछ अफराद तैयार कर लिए जाएं और वो क्या करें? वो आकर दीन सीखें। कहाँ पर दीन सीखें? जहाँ सिखाया जाता है दीन। हर चीज़ के सिखाने का एक मरकज़ होता है, एक मकाम होता है, एक जगह होती है जहाँ पर माहिरीन दीन रहते हैं, वहाँ पर आकर वो दीन सीखें और सीखते रहें। फिर वो अपने अपने इलाके में जब वापस जाएं तो अपनी कौम को जाकर वो भी दीन सिखाएं, समझाएं और उन्हें डराएं। यहाँ पर अल्लाह ने डराने का हुक्म दिया है। वलियुनज़िरू क़ौमहुम, वो अपने अपने इलाके में जाकर अपनी अपनी कौम को डराएं, अपने अफराद को डराएं, अपने मुआशरे के अफराद को डराएं। जाकर किससे डराएं? भी ये तुम्हारी दीनी एतबार से गलतियाँ बनती हैं, शरई एतबार से ये काम नाजायज़ बनते हैं, तो लिहाजा आप इनको छोड़ें, तौबा करें और ये रास्ता अपनाएं। ये दीन के अंदर दुरुस्त है, सही है। आप हलाल को हलाल समझें, हराम को हराम समझें, हराम को छोड़ते जाएं और हलाल को अपनाते जाएं और इस तरह अपनी आखिरत की तैयारी करें और अल्लाह रसूल की रज़ा हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हें ये तरीका इख्तियार करना चाहिए। जब ये आयत उतरी थी ना जी,
اس وقت سکھانے والے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو وہاں اس وقت دو صورتیں تھیں. صورتحال دو طرح کی تھی. قبائل کے افراد وہ بارگاہ رسالت میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو اور آ کر دین سیکھیں آپ سے. سارے کے سارے نکل پڑے، چھوٹے بڑے سارے. اللہ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کرنا. تھوڑے تھوڑے آ کر دین سیکھو. بقایا اپنے کام چلائیں، معاملات زندگی، اور کچھ آ کر سیکھیں. پھر یہ جائیں ان کو سکھائیں تاکہ دوسرے معاملات زندگی بھی چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ دین پر عمل بھی ہوتا رہے. نمبر 2، وہ افراد جو جہاد کے لیے چلے گئے، جب وہ واپس آئیں تو وہ بھی دین سیکھیں. کیونکہ جو جہاد پر ہو نا جی، اور جنگ کر رہے ہوں، کافروں سے لڑ رہے ہوں، ان کو موقع کم ملتا ہے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ان کو موقع زیادہ ملتا ہے. تو ایک شان نزول یہ بھی ہے اس کا کہ جو جہاد کے لیے چلے گئے، یہ فوج حضرات واپس آئے، یہ بھی دین سیکھے، کیونکہ ان کا بھی دین سیکھنا از حد ضروری ہے. فوج ہو اور دین سے جتنی دور ہو پھر اتنی غدار ہو جاتی ہے. جتنا یہ دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ پاور طاقت پھر ان کے پاس ہوتی ہے، ہتھیار تو ان کے پاس ہوتا ہے، عوام کے پاس تو نہیں ہوتا ہتھیار. اگر دین ان کے اندر رچا بسا ہوا ہو اور دین پر یہ چلنے والے ہوں تو ہم نے تو ویسے ہی چلنا ہے. اس لیے فرمایا جب یہ واپس آئیں، میدان جہاد سے واپس آئیں، تو یہ کہیں ہم تو جی مجاہد ہیں، ہم تو جی فوج ہیں، ہمارا تو یہ عظیم الشان، یہ بہت بڑا کام ہے، ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. پھر جب مہم آئے گی تو پھر ہم جائیں گے. فرمایا نہیں، جب واپس آؤ تم بھی آ کر دین سیکھو. دین کی ضرورت تمہیں بھی ہے تاکہ تم بھی اپنے معاملات صحیح کر سکو. تو دین نے سب کے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، مولویوں کے بھی کرنے ہیں، پیروں کے بھی کرنے ہیں، عمراء کے بھی کرنے ہیں، غرباء کے بھی کرنے ہیں، فقراء کے بھی کرنے ہیں. اس نے جو ہے ہر شعبے کے افراد کے معاملات ٹھیک دین نے ہی کرنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دین سے ہٹ کر اگر ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو یہ پورا ممکن ہے کہ اللہ رسول کے نزدیک وہ ٹھیک ہوں ہی نہ. اس لیے ہمیں دین کی طرف متوجہ ہونے اور دین کو سیکھنے اور تعلیمات دین کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مبارک ہے، ظاہری دور مبارک، ورنہ تو یہ دور بھی آپ کی نبوت و رسالت کا دور ہے، قیامت تک چلنا ہے. تو دین سیکھنے کا جذبہ مومن مردوں اور عورتوں میں کتنا آ چکا تھا. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو امام بہقی نے اپنی شعب الایمان کتاب ہے، یہ جلد نمبر 6 ہے، اس کے اندر انہوں نے درج کیا ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 8743. حضرت اسماء جو قبیلہ بنی اشہل سے تعلق رکھتی تھیں، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. اور اسماء نامی بہت ساری صحابیات ہیں. یہ اسماء بنت یزید الانصاریہ من بنی عبد الاشہل، قبیلہ بنی اشہل سے انصاریہ صحابیہ تھیں، تعلق رکھتی تھیں. انہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو بین اصحابی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے. اتنے میں یہ انصاریہ صحابیہ حاضر خدمت ہوئی. عرض کی بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، انی وافدۃ النساء الیک، میں یہاں پر تو آپ کی بارگاہ میں اکیلی حاضر ہوئی ہوں، لیکن میں پیچھے کثیر عورتوں کی نمائندہ بن کر آئی ہوں آپ کے پاس، اور ان کی سفیر بن کر آئی ہوں آپ کی بارگاہ کے اندر. وَأَعْلَمُ نَفْسِي لَكَ الْفِدَاءُ، اور یا رسول اللہ میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ میری جان آپ پہ قربان ہو. ایسی بات معلمہ اپنے ٹیچر کو نہیں کہہ سکتی کلاس کے اندر، مریدنی اپنے پیر کو نہیں کہہ سکتی. ہاں، اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، یہ بات اگر کوئی امتی ہو تو وہ اپنے نبی کے سامنے یہ بات عرض کر سکتا ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہو، نہ کرتی ہو. اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، مومن مرد ہوں مومن عورتیں ہوں. اور اس بات کا اظہار صحابہ کرام تو کرتے ہی رہتے تھے، بی ابی انت و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں. یہ عورت تھی، لیکن انہوں نے جو یہ دیکھے عورت ہو کر صحابہ کرام کے جمع غفیر کے سامنے عرض کی یا رسول اللہ، دو لفظ بولے، ایک تو بی ابی انت و امی، دوسرا واعلم نفسی لک الفداء.
میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اور میں خود بھی آپ پر قربان ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ اس وقت مشرق اور مغرب میں جو عورت بھی رہتی ہے، جو بات میں آپ سے کرنے آئی ہوں وہ میرے ساتھ اتفاق کرے گی، چاہے ان تک میری بات پہنچے یا نہ پہنچے۔ البتہ بات یہی ہے کہ مشرق و مغرب روئے زمین کی ہر عورت میرے ساتھ اتفاق کرے گی کہ اسماء بنت یزید انصاریہ جو بات بارگاہ رسالت میں کہہ رہی ہے یہ ہمارے دل کی بات بھی یہی ہے۔ اس لیے عرض کی کہ میں اکیلی یہ معاملہ آپ کی بارگاہ میں نہیں لے آئی، پیچھے بہت ساری عورتوں نے آپ کی طرف مجھے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، تو یہ میری ایک کی بات، یہ ہزاروں عورتوں کی بات ہے آپ کی بارگاہ کے اندر۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثک بالحق الی الرجال والنساء، اللہ نے آپ کو فقط مردوں کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا، ہم عورتوں کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومن مردوں کے نبی ہیں تو ہم عورتوں کے بھی آپ نبی ہیں۔ فآمنا بک وبالہک الذی ارسلک، ہم آپ پر بھی ایمان لائیں اور آپ کے رب پر بھی ایمان لائیں۔ وَإِنَّا مَعْشَرَ النِّسَاء محصورات مقصورات قواعد بیوتکم ومقتضی شہواتکم وحاملات اولادکم، یا رسول اللہ جو ہم عورتیں ہیں نا، آپ مردوں کے گھروں میں اندر رہنے والی ہیں اور آپ مردوں کی خواہشات کو پورا کرنے والی ہیں اور آپ کی اولادوں کو اٹھانے والی ہیں اور ان کو پالنے والی ہیں۔ گھر کے معاملات ہمارے ذمے ہوتے ہیں، آپ مرد باہر جاتے ہیں، ہم آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے مال کا خیال رکھتی ہیں، آپ کی اولادوں کو پالتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں۔ وَأَنْتُمْ، اور تم مرد، معشر الرجال فضلتم علینا، تمہیں بڑی فضیلت عطا ہوئی ہے، جمعہ تم پڑھتے پڑھاتے ہو، والجماعات نیکی کے کاموں کی طرف تم جاتے ہو، مریضوں کی عیادت تم کرتے ہو، جنازوں کو پڑھنا پڑھانا یہ نیک عمل تم کرتے ہو، حج کے بعد حج کرنا، عمرے کے بعد عمرہ کرنا اکثر یہ تم کر سکتے ہو، ہم تو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، اندر ہم تو کھل کر یہ نیکی کے کام نہیں کر سکتی، تم کھل کر کر سکتے ہو۔ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان اعمال سے افضل ترین عمل وہ ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا۔ اس میدان میں بھی تم مرد ہو، ہم عورتیں تو نہیں ہیں، ہمیں تو ایسی اجازت نہیں ہے کہ ہم ساری عورتیں نکل پڑیں اور جا کر جہاد کریں۔ جہاد کرنے والا عظیم الشان عمل یہ بھی آپ کے حق میں ہے، یہ بھی آپ مرد کر رہے ہیں، ہم اس سے محروم ہیں۔ وَإِذَا خَرَجَ حَاجًا أَوْ مُؤْتَمِرًا أَوْ وَمُرَابِطًا حَفِظْنَا لَكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَغَزَلْنَا لَكُمْ أَصْوَابًا وَرَبَيْنَا لَكُمْ أَوْلَادَكُمْ۔ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ میں سے مردوں میں سے کوئی ایک حج کے لیے نکلتا ہے یا عمرے کے لیے جاتا ہے یا وہ میدان جہاد کے اندر مورچہ زن ہوتا ہے، ہم پیچھے آپ کے مالوں کی حفاظت کرتی ہیں، آپ مردوں کے لیے ہم کپڑے تیار کرتی ہیں اور تمہاری اولادوں کو پالتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے یہ سارے جو نیک کام آپ کرتے ہیں مرد، کیا اس میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ثواب کا، اجر کا؟ یہ سارا تمہارا ہی ہے، ہم محروم۔ جب یہ بات اس اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی نا نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ کے ساتھ بات سن کر اب چہرہ صحابہ کرام کی طرف کر دیا۔ پہلے مکمل چہرہ اس کی طرف تھا، آپ سنتے رہے۔ جب اس کی گفتگو مکمل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل چہرہ صحابہ کرام کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا حل سمیتم مقالۃ امرأۃ قط احسن من مسألتها فی دین امرها من هذه، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ دین کے معاملات پوچھنے میں جیسا جذبہ اس عورت میں تم نے دیکھا ہے اور جیسی گفتگو تم نے اس عورت کی زبان سے سنی ہے اور میں بھی سن چکا ہوں، ایسا جذبہ دین کے امور کے اندر کبھی کسی عورت میں تم نے دیکھا ہے؟ اور ایسی گفتگو دین سیکھنے کے سلسلے میں، آخرت کی تیاری کے سلسلے میں، اجر و ثواب جو اللہ سے ملنا ہوتا ہے اس کے طلب کرنے کے سلسلے میں تم نے ایسا جذبہ مردوں کو چھوڑو کسی عورت میں دیکھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایسی عورت، اور ایسی عورت جس کے دل میں اتنا جذبہ ہو دین کے بارے میں، امور دین کے بارے میں، یا رسول اللہ آج تک ہم نے نہ ایسی کسی عورت سے گفتگو سنی ہے نہ ایسا جذبہ کسی عورت میں دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس صحابیہ کی طرف چہرہ فرما دیا
ارشاد فرمایا انصرفی ایھا المرأة، فرمایا اے عورت واپس جاؤ. کن کی طرف؟ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے، جن کی تم سفیرہ بن کر آئی ہو، نمائندہ بن کر آئی ہو، جاؤ ان کی طرف. اور وَأَعْلِمِي مَنْ خَلْفَكِ مِنَ النِّسَاءِ، اب میں جو تجھے سکھاؤں، جو پڑھاؤں، جو دین کی بات سکھاؤں، یہ تو نے جنہوں نے بھیجا ہے ان کو بھی جا کر سکھانی ہے اور سمجھانی ہے اور بتانی ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا ان حسن تبوء احداکن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله. ایک لائن میں دو چار جملوں میں نبی علیہ السلام نے سارا کو بیان فرما دیا، یعنی لمبی چوڑی گال نہیں فرمائی، مختصر جواب میں نبی علیہ السلام نے مسئلہ حل فرما دیا. ارشاد فرمایا کہ جا کر بتا دو تم میں سے ہر عورت جو اپنے خامند کے گھر میں رہتی ہے اور گھر کا خیال کرتی ہے اور حسن معاشرت سے کام لیتی ہے. حسن معاشرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر کی زندگی کو اچھے طریقے سے چلانا، گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا، لڑنے سے، جھگڑنے سے، خامد کو ذلیل کرنے سے محفوظ رہنا، اس کے مال کی بھی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنا، گھر کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا اور خامد کی خوشنودی حاصل کرتے رہنا اور ہر جائز کام میں اس کی بات کو ماننا اور لبیک کہنا. فرمایا جو گھر میں تم اس انداز میں کام کرتی رہتی ہو اور گھر میں بیٹھی رہتی ہو اور امور گھر اچھے طریقے سے چلاتی ہو، فرمایا مرد جتنے تم نے یہ نیکیاں بتائیں، حج، نماز، روزہ، عیادت مریض، جنازے پڑھانا، حج کرنا اور جہاد کرنا، فرمایا جتنے یہ نیک کام ہیں تمہارے مرد جا کے کرتے ہیں، تم گھر میں بیٹھی رہتی ہو، ان کی بچوں کو پال رہی ہو، دیکھ بھال کر رہی ہو، ان کے مال کی حفاظت کر رہی ہو، ان کے گھر کی حفاظت کر رہی ہو، فرمایا جتنا ثواب ان کو ملے گا تم عورتیں بھی اس کے اندر شریک ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجاہد ہے اور تمہیں کوئی حصہ نہ ملے، وہ عمرہ کرے تمہیں کوئی حصہ ثواب کا نہ ملے، وہ حج کرے تمہیں کوئی حصہ نہ ملے. مرد جمعہ پڑھائے اور اس کی بیوی کو حصہ نہ ملے، مرد جمعہ پڑھے ان کی بیوی کو کوئی حصہ نہ ملے، تمہارے مرد جہاد کریں اور ان کو کوئی حصہ نیکی کا تو ان کی عورتوں کو نہ ملے. فرمایا ایسا نہیں ہے، تمہارے جو مرد یعنی ہم مرد جو نیک عمل کرتے ہیں تمہاری شراکت اس میں موجود ہے اور اللہ رب العزت تمہیں بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم گھروں میں رہو اور گھروں میں رہ کر گھر کے معاملات درست طریقے سے چلاؤ، کوئی فتنہ فساد گھر کے اندر پیدا نہ کرو، تو پھر تمہیں بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا تمہارے مردوں کو اجر و ثواب ملے گا. فَأَدْبَرَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ تُهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ اسْتِبْشَارًا. یہ حضرت اسماء بڑی خوش ہوئی اور یہ کہتی ہوئی وہاں سے پیچھے روانہ ہوئی، واپس روانہ ہوئی. تُحَلِّلُ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وَتُكَبِّرُ اللہ اکبر، یعنی یہ خوشی کی وجہ سے اللہ کا نام زبان پر آ گیا اور کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو گیا اور واپس جا کر بتایا کہ پریشان نہ ہو، ہمارا مسئلہ اللہ کے رسول نے حل فرما دیا ہے. ہمارے مرد میدان جہاد میں ہوں، عمرے میں ہوں، حج کرنے والے ہوں، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، یہ جمعہ پڑھانے والے ہوں، یا دوسرے نیک کام یہ کرنے والے ہوں، جتنا اجر و ثواب اللہ رب العزت ہمارے مردوں کو عطا فرمائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اتنا ثواب ہمیں بھی عطا ہوگا اور ہم اس اجر و ثواب میں اپنے مردوں کے ساتھ شریک ہوں. یہ حدیث مکمل ہوئی تو آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ظاہری زندگی مبارک کے جو ادوار تھے ان کے اندر مرد تو مرد، عورتوں میں بھی اتنا دین سیکھنے کا جذبہ موجود تھا. اور اس دور میں تو مردوں کے اندر بھی نہیں ہے، اس دور میں مردوں کے اندر بھی نہیں ہے. ہر شوق پورا کرنے کے لیے ہمارے معاشرے کے افراد تیار ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک. جذبہ نہیں ہے تو دین سیکھنے کا نہیں. اور یہاں پر اس پرفتن دور میں ہر معاملہ حل کرنے کے لیے کوشش کریں گے، بہانے نہیں بنائیں گے، لیکن معاملہ جب دین کا آئے گا تو یہاں پر یہ جی وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے، وہ یوں کہتا ہے. جناب باقی معاملات چل سکتے ہیں اور باقی معاملات سمجھائے جا سکتے ہیں، سیکھے جا سکتے ہیں، سکھائے جا سکتے ہیں، باقی ہر سرکٹ چل سکتا ہے. بس دین سے دوری ہے، دور رہنے کی طبیعت بن گئی تو اب آگے بہانے ہیں. تو یہ بہانے تو آگے چلنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں دین سے جوڑے رکھے، کیونکہ یہ اس سے مانگے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. کسی سے تو توفیق ہی چھین لی جاتی ہے. کتنے افراد ہیں جو اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، ہٹے کٹے ہیں، ٹھیک ہے بالکل اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی ہے لیکن وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے.
سالہ سال گزر گئے، قرآن کھولنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی، وہ درود پاک نہیں پڑھ سکتے، وہ کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے، توبہ کی توفیق انہیں نہیں ہے۔ استغفر اللہ، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، 2 رکعت پڑھ کر کوئی صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، توبہ کی توفیق چھین لی گئی، باقی معاملات تو دور ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کی کثرت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ یہ کیوں ہے؟ یہ دین سے دوری ہے، یہ ساری چیزیں دین نے ہی تو بتانی ہے۔ اینٹ پکنی کہاں ہے؟ یہ اینٹ پکنی کہاں ہے اور پکڑ کر نکلے گی، نکل کر آنا اس نے کہاں سے ہے؟ بھٹے سے ہی آنا ہے، بھٹے سے ہی آنا ہے۔ گھر میں یہ کام نہیں ہوتا، آپ کو پکی پکائی خرچہ کرنا پڑے گا، وہیں سے ہی آنی ہے۔ دین سیکھنا ہے تو گھر بیٹھے جناب نہیں، اگر آپ دنیا کمائیں گھر بیٹھے نہیں کما سکتے تو آخرت کی تیاری کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سیکھنے کی اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کی اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، جیسا اس دور میں عورتوں کو، مومن عورتوں کو، صحابیات کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔